खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका अनवान है गैर अक़वाम में शादियाँ। और ये टॉपिक चूज़ करने का मेरा मकसद ये है कि हमारी कौम के कुछ बेटे और बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने गैर अक़वाम में शादियां कर रखी हैं या वो गैर अक़वाम में शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आज का कलाम इस हवाले से है कि हम ये जान सकेंगे खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है। क्या खुदा का कलाम इसकी इजाज़त देता है कि हम गैर अक़वाम में शादियां कर सकें या वो इसकी मज़म्मत करता है। और इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में से मुख्तलिफ हवालाजात की तिलावत करेंगे, उन हवालाजात की तशरीह करेंगे और देखेंगे खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है। तो आइए इस हवाले से हम सबसे पहला हवाला तिलावत करते हैं और वो हवाला इस्तिश्ना की किताब उसका 7 बाब उसकी 3 से 4 आयत में हमें मिलता है। और यहाँ पर लिखा है, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और मबूदों की इबादत करें। तो मेरे अजीज़ों, मैं इस हवाले का कुछ पस मंज़र आपके सामने पेश कर दूं। खुदा जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाल कर लाया तो वो 40 साल तक बियाबान में भटकते रहे और खुदा ने उनसे कहा कि मैं तुमको एक ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और वो प्रॉमिस्ड लैंड था। और खुदा जब उनको मुल्क मौता में ले जाने को था, उस वादे की सरजमीन में ले जाने को था, तो खुदा ने उन्हें कुछ अहकामात दिए। खुदा ने उनसे कहा कि जिस मुल्क में तुम जाने को हो वहां पर 7 कौमें बसती हैं और वो 7 कौमें जो हैं वो गैर अक़वाम है, वो बुतप्रस्त अक़वाम है और उनमें वो तमाम मकरूहात और वो तमाम बदियां पाई जाती हैं जो खुदा के नज़दीक नापसंदीदा हैं। तो खुदा ने उनसे बनी इसराइल से कहा कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल हो तो उन कौमों को मुकम्मल बिल्कुल नेस्तो नबूद कर देना। और साथ में ये भी कहा कि तुम उनसे कोई अहद ना बांधना। और उसके बाद मेरे अजीजों, ये शादी वाली बात की कि उनसे शादी भी ना करना, तो मेरे अजीजों शादी भी एक अहद है। और इस आयत में हम दोबारा से इसको देखते हैं कि यहाँ पे खुदा ने अहद बांधने के बाद कहा था कि उनसे अहद ना बांधना, तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। देखिए कितना क्लियर और वाज़ेह मैसेज खुदा ने दिया है। और इसकी वजह क्या थी, क्यों ना शादी करना? इसकी वजह भी बयान की गई है, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और मबूदों की इबादत करें। तो मेरे अजीज़ों, गैर अक़वाम में शादी ना करने की जो वजह है वो ये है कि हम अपने खुदा से बरगश्ता हो जाते हैं और हम गैर मबूदों की पैरवी शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, ये गैर कौम का वतीरा है कि जब आप उनमें शादी करते हैं तो वो सबसे पहले आपको आपके खुदा से दूर करते हैं, वो आपको अपने मबूदों की तरफ माइल करते हैं, वो आपका ईमान आपसे दूर कर देते हैं और वो अपने अकीदे की तरफ आपको लेकर आते हैं। पहले वो आपका मजहब तब्दील करते हैं। तो ये गैर कौम का वतीरा है। और क्या सचमुच ऐसा होता है? इसकी मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में से ही मिल जाती है। बाइबल मुकद्दस में से इसकी मिसाल हमें किसी आम शख्स की नहीं बल्कि एक बहुत ही नामवर शख्स की मिलती है, एक नामवर बादशाह की मिलती है जो कि सुलेमान बादशाह है। और सुलेमान बादशाह के साथ भी ऐसा ही हुआ जैसा कि इस हुक्म में कहा गया है। और सुलेमान बादशाह की स्टोरी को हम देखेंगे और सुलेमान बादशाह की स्टोरी हमें पहला सलातीन उसके 11वां बाब उसकी 1 से 11 आयत में मिलती है। मेरे अजीजों, ये पूरी स्टोरी मैं तिलावत नहीं करूंगा, ये लंबी स्टोरी है,
اس کے کچھ حصے میں تلاوت کروں گا، لیکن اسکرین پر یہ سٹوری شو ہوگی، آپ اس کو پوز کر کے، اس ویڈیو کو پوز کر کے اس پوری سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سٹوری کو ہم پڑھتے ہیں، سلمان بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس نے کیا کیا جس کے سبب سے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور سلمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ سلمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا۔ اب دیکھیں میرے عزیزو، یہ وہی عورتیں ہیں، یہ وہی قومیں ہیں جن کے بیچ میں خدا نے جانے سے منع کیا تھا، ان سے بیاہ شادی کرنے سے منع کیا تھا۔ اور وہ بادشاہ جس نے خدا سے حکمت مانگی تھی اور جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ تجھ جیسا حکمت والا نہ کوئی ہوا اور نہ کوئی ہوگا، تو وہ بادشاہ بھی دیکھیں وہ پھسل گیا اور وہ انہی عورتوں کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دیکھیں یہ صنف نازک اور اپوزٹ سیکس اور مخالف جنس جو ہے، یہ کیسی بڑی کشش ہے، یہ کیسی بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے کہ وہ بادشاہ جو کہ مرد خدا تھا، جس نے خدا کی ہیکل تعمیر کروائی، وہ بھی اس وعدے کا پاس نہ رکھ سکا، وہ بھی اس حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو ہم نے پہلے استثنا میں پڑھا ہے۔ آگے لکھا ہے، جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، کیونکہ سلیمان سے دانیوں کی دیوی استارات اور مونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا۔ اب دیکھیں وہی چیز ہوئی کہ سلیمان کا دل برگشتہ ہو گیا اور وہ ان غیر معبودوں کی پیروی کرنے لگا جن کی پیروی اس کی بیویاں وہ غیر قوم کی اجنبی عورتیں کرتی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، سلیمان بادشاہ نے ان معبودوں کے لیے اونچے مقامات بنوائے، ان کو بلند کیا، یا دوسرے الفاظ میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرستش کرنے کی جگہ بنوائی یا ان کے مندر تعمیر کیے، بلند مقاموں پر ان کے مجسمے یا ان کے بت نصب کیے۔ اور سلمان بادشاہ خود بھی ان کی پیروی میں، ان کی عبادت میں لگ گیا، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اور یہ سیم ایسا ہی ہوا جیسا ہم نے پہلے پڑھا۔ اور میرے عزیزو، خدا نے سلمان بادشاہ کو اس کی ایک بڑی سزا دی۔ خدا نے اس سے کہا کہ میں تیری سلطنت تجھ سے چھین لوں گا۔ سلمان بادشاہ کی بہت بڑی سلطنت تھی جو خدا نے اس سے چھین لی۔ تو میرے عزیزو، یہ سلمان بادشاہ کی کہانی ہم پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، یہ ہو بہو ویسی سچ ہوتی ہے جیسا کہ استثنا میں خدا نے کہا تھا کہ ان سے بیاہ شادی نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے دل کو مجھ سے برگشتہ کر دیں گے۔ دیکھیں خدا جانتا تھا، خدا نے خود ان کو چنا تھا اور خدا کا ماننا تھا کہ یہ میری چنی ہوئی قوم ہے، تو یہ مجھ سے برگشتہ نہ ہو، اسی لیے خدا نے یہ حکم دیا تھا۔ اور سلمان بادشاہ نے بھی اس حکم کو توڑ دیا۔ میرے عزیزو، ہم آگے چل کے نئے عہد نامے سے بھی ایک حوالہ پڑھتے ہیں کہ نیا عہد نامہ غیر اقوام میں شادیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم پڑھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 14ویں آیت۔ اور یہاں پر لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا طریقی یا روشنی اور طریقی میں کیا شراکت۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، تو بے ایمان یہاں پر نان کرسچنز کو کہا گیا ہے، غیر اقوام کو کہا گیا ہے۔ اور ناہموار جوئے میں نہ جتو، اگر آپ لوگ اس چیز سے واقف ہیں، آپ جوئے کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ جوا جو ہے وہ لکڑی کا ایک ٹی شیپ کا پیس ہوتا ہے جس کے دونوں طرف ایک ایک جانور کو جوتا جاتا ہے اور اس سے ہل چلایا جاتا ہے۔ آج کل تو ٹریکٹر سے ہل چلایا جاتا ہے، لیکن پرانے وقتوں میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اور عموماً اس کے لیے
دو بیل جو ہیں وہ جوتے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ناہموار جوئے کی بات کی گئی ہے، تو فرض کریں ایک طرف ایک بیل اور دوسری طرف ایک گدھا جوت دیا جائے، یا ایک طرف ایک بیل اور دوسری طرف ایک اونٹ جوت دیا جائے، تو کیا وہ جوا ہموار رہے گا؟ کیا وہ ہل چلا سکیں گے؟ وہ جانور تو سیدھا چل بھی نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ غیر ہموار جوئے میں نہ جوتو۔ اور آگے لکھا ہے راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ یہاں پر اگین راست باز جو ہے وہ کرسچنز کو کہا گیا ہے اور بے دین غیر اقوام کو کہا گیا ہے۔ یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ اور میرے عزیزو، روشنی یہاں پر مسیحی ایمانداروں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا دنیا کے نور، تم دنیا کے نور ہو۔ تو یہاں پر روشنی مسیحی ایمانداروں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور تاریکی جو ہے وہ بے ایمانوں کو یا غیر اقوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمیں بے ایمانوں کے ساتھ ناموار جوئے میں نہیں جتنا، مطلب ہم نے ان سے شادی بیاہ نہیں کرنی۔ تو میرے عزیزو، اس آیت سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ نیا عہد نامہ بھی اس ٹاپک پر پرانے عہد نامہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیا عہد نامہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر اقوام میں شادیاں کریں۔ اب میرے عزیزو، آخر میں آپ کو خلاصے کے طور پر بائبل مقدس میں سے 10 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ غیر اقوام میں شادیاں کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ 10 باتیں ہم سیکھیں گے خدا کے کلام کی روشنی میں۔ اور یہ جو 10 باتیں ہیں یہ 10 آیات کا مفہوم ہے، لیکن میں وہ 10 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا نہیں، نہ ہی حوالے بولوں گا، بلکہ یہ حوالے آپ کے سامنے اسکرین پر ڈسپلے ہوں گے، اور آپ اسکرین کو پاز کر کے ان حوالوں کو خود سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف ان حوالہ جات کا مفہوم ایک ایک لائن میں جو ہے وہ بولوں گا، تاکہ آپ اس کو سمری کے طور پر جان سکیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ غیر اقوام میں شادی کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، اور یہ رائے ہم 10 پوائنٹس میں یا 10 نکات میں دیکھیں گے۔ تو آئیے 10 باتیں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، غیر اقوام میں شادی ناہموار جوا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے اس بارے میں ایک آیت بھی تلاوت کی، ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر اس سے ریلیٹڈ 2 آیات اویز ہیں کہ غیر اقوام میں شادی ایک ناہموار جوا ہے۔ دوسری بات، غیر قوم میں شادی خدا کو غضبناک کرتی ہے۔ تیسری بات، غیر قوم کے ساتھ محدود میل جول کا حکم ہے۔ چوتھی بات، غیر قوم میں شادی خدا کی بے حرمتی ہے۔ پانچویں بات، غیر قوم میں شادی خدا کے نزدیک ایک مکروہ عمل ہے۔ چھٹی بات، غیر قوم میں شادی چھوٹی نہیں بڑی برائی ہے۔ ساتویں بات، غیر قوم میں شادی کی سزا ہے۔ آٹھویں بات، اس شادی کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ نویں بات، غیر قوم میں شادی ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ 10ویں بات، غیر قوم میں شادی سے ہم خدا کے عہد سے کٹ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے ان 10 باتوں کو سیکھا کہ خدا غیر اقوام میں شادی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور کلام مقدس جو ہے وہ غیر اقوام میں شادی کرنے کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم بہت ہی کلیئر ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر قوم میں شادیاں کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے وہ مسیحی قوم کی بیٹیاں یا بیٹے جو غیر اقوام میں شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ خدا کے کلام کی اس سچائی کو جانیں اور اس کو سیکھیں
اور اس کو سیکھنے کے بعد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو پیار ہو گیا ہے اور پیار کیا نہیں جاتا، پیار ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا آپ نے پیار بھی کرنا ہے تو آپ اپنی قوم میں کریں. اور آخر میں کہوں گا میں کہ کچھ لوگ کہیں گے جی کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ ہم غیر قوم میں شادی کر سکیں؟ تو جی ہاں، ایک پاسبلٹی ہے، لیکن وہ پاسبلٹی بھی جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ غیر قوم میں شادی نہیں کریں گے، آپ اپنی ہی قوم میں شادی کریں گے. اور وہ پاسبلٹی یہ ہے کہ جس شخص سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے، وہ مسیحی ایمان میں شامل ہو جائے. اور جب وہ آپ کا حامی ایمان ہو جائے گا، وہ مسیحی ایماندار بن جائے گا، تب آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ جب وہ شخص مسیحی عقیدہ میں شامل ہو جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں بھی آپ غیر قوم میں شادی نہیں کریں گے بلکہ اپنے ہی مذہب میں شادی کریں گے، کیونکہ تب وہ شخص یسوع مسیح کو قبول کر چکا ہوگا. تو اس لیے میرے عزیزو، غیر قوم میں شادی کی بائبل ہرگز اجازت نہیں دیتی. میں امید کرتا ہوں آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے. شکریہ.